बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू है कस्ब रिज़्क़ हलाल। कस्ब कहते हैं कमाने को, और रिज़्क़ हलाल से मुराद है वो खाना, वो खुराक जो हम अपने लिए, अपने अहल व अयाल के लिए कमाते हैं। और कासिब जो है उसको कहा जाता है जो कमाने वाला है, मेहनत करने वाला है। जैसे हदीस है, अल कासिब हबीबुल्लाह, जो मेहनत करता है रिज़्क़ रोज़ी के लिए, अपने हाथ की कमाई करता है, वो अल्लाह का हबीब है। हालांकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सवा लाख जो अंबिया आए उनमें हबीबुल्लाह किसी का टाइटल नहीं था, ये सिर्फ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब था। लेकिन आपने जो शख्स रिज़्क़ हलाल के लिए मेहनत मजदूरी करता है, जुस्तजू करता है, उसके लिए आपने कासिब का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। और हलाल और हराम, हलाल से मुराद वो है जो अल्लाह ताला ने हमें चीज़ जो है अलाउट की है कि ये चीज़ तुम खा पी सकते हो। और हराम से मुराद है वो चीज़ें जिन पर पाबंदी है, बंदिश लगाई गई है अल्लाह की तरफ से कि वो चीज़ें तुम्हें इस्तेमाल नहीं करनी हैं। तो हलाल रिज़्क़ के लिए, कमाई के लिए मेहनत करना, इसका ज़िक्र कुरान शरीफ में है और बहुत सारी अहादीस भी हैं। और बड़े हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, औलिया अल्लाह हैं, तसव्वुफ़ के बड़े बुज़ुर्गान हैं, उन्होंने रिज़्क़ हलाल के हवाले से ख़ुसूसी तौर पर न सिर्फ बहुत कुछ लिखा है बल्कि उन्होंने अमल भी किया है। और रज़ाक़ जो है वो अल्लाह ताला का इसमें सिफ़ाती है, जिसकी मीनिंग है रोज़ी देने वाला, रिज़्क़ देने वाला। दर हकीकत अल्लाह है जो हर एक जानदार को रोज़ी पहुँचाता है। और रिज़्क़ जो है उसकी दो मायने हैं। एक रिज़्क़ है महसूस, जो हर ख़ास बदन के लिए होता है, और एक रिज़्क़ है माकूल, जो सिर्फ रूह के लिए होता है। उसके बाद रिज़्क़ को दो और किस्मों में तकसीम किया गया है। एक है रिज़्क़ मज़मून और दूसरा है रिज़्क़ मऊद। रिज़्क़ मज़मून के लिए कुरान शरीफ की आयत है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा। ज़मीन पर कोई भी ऐसी मखलूक नहीं है लेकिन उसका रिज़्क़ जो है अल्लाह के ऊपर है। और दूसरी आयत में जो रिज़्क़ मऊद है वो औलिया अल्लाह, मुत्तकी, परहेज़गार या खुदा के जो नेक बरगुज़ीदा बंदे हैं उनके लिए है। कि कुरान शरीफ की आयत है सूरह तलाक़ में कि वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब। जो शख्स अल्लाह का खौफ रखता है उसको अल्लाह ताला इस तरीके से रिज़्क़ पहुँचाएगा कि उसका वहम व गुमान नहीं होगा। तो इस मौजू पर हमारे जो शेख हैं हज़रत पीर सैयद मोहम्मद राशिद रोज़दनी, उनकी एक पूरी किताब है शरह अस्माउल्लाहुल हुस्ना। उसमें जो अल्लाह का इसम है रज़ाक़, उससे क्या ताल्लुक़ कायम करना है, क्या तअब्बुद और क्या तखल्लुक़, उस पर बेहतरीन अंदाज में पीर सैयद मोहम्मद राशिद ने अल्लाह के इसम सिफ़ाती यानी रज़ाक़ की तशरीह की है। सो बहरहाल कुरान शरीफ की जो आयत हैं उनमें एक आयत जो है सूरह मोमिनून आयत नंबर 51 में अल्लाह ताला अपने रसूलों को खिताब फरमाता है कि या अय्युहर रसूल कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम वअमलू सालिहन इन्नी बिमा तअमलून अलीम। ऐ रसूलो, पाक चीज़ों में से खाओ जो हमने तुम्हें रिज़्क़ दी हैं, और आमाल सालिहा करो, बेशक तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उससे उसका इल्म रखने वाला है। तो इस आयत की तफसीर में बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि आमाल सालिहा और रिज़्क़ हलाल, इन दोनों का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। आमाल सालिहा तब कबूल होते हैं जब आपका रिज़्क़ जो है वो हलाल आपके पेट में हो। इसी तरीके से जहाँ पर अल्लाह ने तमाम रसूलों को खिताब फरमाया है, वहाँ पर जो पूरी इंसानियत है उसको भी अल्लाह ने खिताब फरमाया है कि रिज़्क़ जो है वो हमेशा हलाल खाओ। वो आयत नंबर है सूरह बकरा की आयत नंबर 168। उसमें अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यबा। ऐ इंसानो, जो हलाल और तय्यब चीज़ें हैं, पाक चीज़ें हैं, उनमें से खाओ, और शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो जो तुम्हारा खुलम खुला दुश्मन है। इसी तरीके से फिर अल्लाह ताला मोमिनीन को खिताब फरमाता है सूरह बकरा में आयत नंबर 172, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यबाति मिम्मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। ऐ ईमान वालो,
ان پاک چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دی ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی خاص عبادت کرتے ہو۔ تو یہ 3 آیتیں ہیں، سورہ بقرہ کی 2 آیات ہیں، سورہ مومنون کی 1 آیت ہے۔ باقی جو رزق کا لفظ ہے وہ قرآن شریف میں بہت زیادہ جگہوں پر استعمال ہوا ہے، اور رزق دینے والے رزاق کا جو ذکر ہے وہ بھی قرآن شریف میں ہے، جیسے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یا واللہ خیر الرازقین، بہترین رزق دینے والا جو ہے وہ اللہ ہے۔ حقیقت میں روزی رزق اللہ دیتا ہے، لیکن اس کے لیے مجازن ہم لوگ جو ہے محنت کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، تب جا کر وہ رزق حاصل ہوتا ہے۔ ایک حدیث ہے، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ میں نے یہ آیت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے رزق حلال کھانے کا حکم فرمایا ہے۔ تو اس وقت حضور کے ایک جلیل القدر صحابی تھے، سعد بن ابی وقاص، جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، اور وہ اٹھے اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، یعنی میری دعا جو ہے وہ قبول ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا کہ اے سعد، اپنا کھانا پینا حلال رکھو، جب تم رزق حلال کھاؤ گے تو از خود تمہاری جو دعائیں ہیں وہ بارگاہ الہی میں قبول ہو جائیں گی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رزق حلال کا تعلق جو ہے ہماری عبادات سے ہے، ہماری دعاؤں سے ہے۔ ان کی قبولیت کا جو پہلا شرط ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پیٹ کے اندر رزق حلال ہو۔ ایک اور دوسری حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ہے جو لمبا سفر کرتا ہے، غالباً حج کی طرف اشارہ ہو، لمبا سفر کرتا ہے، وہ غبار آلود اس کا چہرہ ہے، سفر سے تھکاوٹ سے چور ہے، اور وہ ایک میدان، غالباً میدان عرفات کی طرف اشارہ ہو، وہاں کھڑے ہو کر دعائیں مانگتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، لیکن اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کا جو کھانا ہے وہ حرام ہے، اس کا جو لباس ہے وہ حرام ہے، اس کا جو پینا ہے وہ حرام ہے، مطلب جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کے پیٹ میں، اس کے جسم پر حرام کی ہیں، جس وجہ سے چاہے وہ کتنی مقدس جگہ پر جائے اللہ اس کی دعا کو، عبادت کو قبول نہیں فرماتا۔ ایک اور حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا جس شخص نے 10 درہم کمائے، ان میں سے 1 درہم اگر حرام کا ہے تو پھر اس نے وہ چیزیں کھائی، تو جب تک وہ چیز جو ہے 1 درہم بھلے حرام کا ہو تو اس کی وجہ سے اس کی کوئی دعا، کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ حرام کا کپڑا اگر جسم پر ہے عبادت اور دعا قبول نہیں ہوتی، حرام کا 1 لقمہ اگر پیٹ میں ہے تو 40 دن تک جو ہے اس کی عبادت اور دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ لہٰذا جتنے بھی بزرگان تھے انہوں نے رزق حلال کمانے میں اور رزق حرام سے بچنے میں بڑا ہی اہتمام کیا ہے، اور اس ضمن میں کافی احادیث بھی ہیں۔ ایک حدیث ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، جس کو مشکات میں سنن علامہ بیہقی کی جو شعب الایمان کتاب ہے اس میں رزق حلال کی فضیلت اور رزق حرام کی مذمت میں بہت ساری احادیث ہیں۔ اس میں ایک حدیث ہے کہ کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، رزق حلال کمانا خدا کے جتنے فرائض ہیں ان کے بعد اہم ترین فریضہ ہے رزق حلال کمانا۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا ان اللہ طیب ویقبل الطیبات، اللہ پاک ہے اور پاک چیزیں ایکسیپٹ کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ اس لیے بزرگ لکھتے ہیں مفسرین اور محدثین کہ اگر کسی نے حرام کی کمائی سے خدا کی راہ میں صدقہ کیا، زکوٰۃ دی، خیر خیرات کی، تو اللہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ رزق حرام سے آپ کتنی بھی اچھائی کی چیزیں کریں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، کیونکہ ان اللہ طیب، بے شک اللہ جو ہے پاک ہے اور وہ پاک چیزیں ہی قبول کرتا ہے، اور وہ پاک چیز بھلے تھوڑی سی کیوں نہ ہو، رزق حلال سے ہے تو وہ اللہ کو محبوب ہے، اور اگر رزق حرام سے چیز آپ کتنی بھی بڑی خدا کی راہ میں خیرات کریں وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ اور ایک دوسری حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے جو بخاری شریف میں بھی ہے کہ حضور نے فرمایا لوگوں پر قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کوئی بھی شخص اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ میرے پاس جو مال آ رہا ہے وہ آیا حلال کا ہے یا حرام کا ہے، مطلب حلال اور حرام کی تمیز جو ہے بالکل ختم ہو جائے گی۔ جب حلال اور حرام کی تمیز ختم ہوگی تو پھر جو ہے انسان کا نہ عبادت قبول ہوگی، نہ دعا قبول ہوگی، نہ اس کے رزق میں برکت ہوگی، بلکہ بہت ساری خدا کی طرف سے جو معاذ اللہ آفات ہیں وہ نازل ہوتی ہیں۔
اس طریقے سے محنت کی کمائی جو حضور نے فرمایا ہے، اگر تم لوگ اپنی محنت سے کوئی چیز کماتے ہو تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے اس چیز سے جو تم بھیک میں یا کسی سے سوال کر کے حاصل کرو۔ اس لیے اسلام میں محنت کی عظمت اور کسب حلال کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں جس میں حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص صبح کو جنگل جائے اور اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا ایک گٹھا لاد کر لائے اور پھر اس کو بیچے، خود بھی کھائے، بچوں کو کھلائے، اور جو بچتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خیرات کرے، تو آپ نے فرمایا ایسا شخص جو ہے وہ اللہ کا حبیب ہے، محبوب ہے، اور ایسا جو شخص ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس شخص سے جو لوگوں سے بھیک مانگ کر کھائے۔ ایک اور حدیث ہے جو علامہ ابو اللہ سمرقندی کی کتاب ہے تنبیہ الغافلین، اس میں انہوں نے نقل فرمائی ہے کہ ایک دن حضور کے پاس ایک صحابی آئے جو بڑے غریب تھے، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے کچھ چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کچھ تو ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں ایک کمبل ہے جو ایک حصہ اس کا ہم نیچے بچھاتے ہیں، دوسرا اوپر بچوں کے اوپر اوڑھتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ لے آؤ۔ جب وہ صحابی لے آیا تو حضور نے جتنے بھی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا کوئی ہے جو اس پرانے کمبل اور پیالے کو خریدے؟ تو ایک شخص اٹھا، اس نے کہا میں 1 درہم میں خریدتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، کوئی اور ہے جو اس سے زیادہ دے؟ تو ایک صحابی اٹھا، اس نے کہا میں یا رسول اللہ میں 2 درہم دیتا ہوں۔ تو آپ نے وہ 2 درہم دیے، وہ سامان اس کے حوالے کیا، اور اس صحابی کو آپ نے وہ چیزیں ہینڈ اوور کی اور فرمایا کہ جاؤ ایک کلہاڑا لے کے آؤ۔ وہ شہر گیا اور ایک کلہاڑا لے کے آیا۔ حضور نے اس میں ایک لکڑی کا دستہ ڈالا، اور پھر آپ نے فرمایا جاؤ میں دعا کرتا ہوں، جنگل میں لکڑیاں کاٹو اور پھر ان کو بیچ کر آؤ، اور 10-15 دن تو میرے پاس نہ آنا۔ اس بیچارے نے 10-15 دن محنت کی، کافی جو ہے اس کی اس کلہاڑے کی وجہ سے آمدنی ہوئی۔ اس نے اپنے گھر کے لیے کھانا بھی خریدا، بچوں کے لیے کپڑے بھی خریدے، اور پھر جو ہے اس کے رزق میں اتنی برکت ہوئی۔ جب واپس حضور کی خدمت میں آیا تو آپ نے فرمایا دیکھو یہ زیادہ اچھا ہے رزق حلال کمانا اس چیز سے کہ تم لوگوں کے دربار میں جا کر سوال کرو۔ تو بہت ساری ایسی احادیث ہیں جو رزق حلال کے کمانے پر دلالت کرتی ہیں۔ اور ایک اور حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا اللہ کے جتنے بھی نبی تھے وہ اپنی محنت اور مشقت سے کماتے تھے۔ حضرت نوح اور جو زکریا علیہ السلام ہیں وہ کپڑے کے تاجر تھے، اور حضرت ایوب علیہ السلام وہ بھی کپڑے کے تاجر تھے، اور بہت سارے ایسے نبی ہیں جنہوں نے بکریاں چرائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے بہت سارے انبیاء کی کہ آپ فرماتے تھے کہ میں نے 1 قیرات پر مکے والوں کی بکریاں چرائی ہیں۔ تو یہ جو ہے اللہ کا نبی ایک جو محنت مزدوری کر رہا ہے تو یہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ داؤد علیہ السلام جو ہیں اس کے لیے ہے کہ وہ زرہیں بناتے تھے، لوہے کی زرہیں بناتے، اور اللہ کے حکم سے وہ لوہا اس کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا، پھر وہ زرہیں بنا کر بیچتے، اس سے جو رزق حلال حاصل ہوتا وہ خود کھاتے، اپنے گھر والوں کو کھلاتے تھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم وہ سوت جو ہے چرخے پہ جو سوت کاتا جاتا ہے کپاس سے، وہ سوت کاٹ کر اپنا پیٹ جو ہے وہ بھرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرانے کے ساتھ کپڑے کی اور چمڑے کی تجارت بھی فرمائی ہے، اور آپ فرماتے تھے جو تاجر صدوق ہے، یعنی جو سچا تاجر ہے، جو جھوٹ نہیں بولتا، ناجائز نفع نہیں کھاتا، اور جو چیزیں بیچتا ہے اس میں کوئی عیب ہو تو وہ لوگوں سے چھپاتا نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کلیئر جو ہے وہ کرتا ہے اور جائز منافع کھاتا ہے، تو آپ نے فرمایا ایسے تاجر کو خدا قیامت کے روز صدیقین اور جو اللہ کے مقرب بندے ہیں ان کے ساتھ اٹھائے گا۔ باقی جتنے بھی اللہ کے نبی تھے انہوں نے رزق حلال میں خصوصی طور پر خیال رکھا۔ حضور کے جو صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، یا اولیاء اللہ کی جو آپ تاریخ پڑھیں تو وہ رزق حلال کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی چیز ان کے پاس آتی تو وہ پوچھتے تھے کہ بھائی ایک چیز کہاں سے آئی ہے، کہاں سے یہ چیز آئی ہے، اور کس نے یہ چیز خریدی، کیسے تم لے کے آئے ہو۔ جب کنفرم ہو جاتا کہ یہ چیز رزق حلال سے آئی ہے تو وہ چیز ایکسیپٹ کرتے تھے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بغداد کا خلیفہ ایک جو ہے گٹھڑی میں کافی پیسے وغیرہ لے کر حاضر ہوا کہ میں آپ کے لیے تحفہ لے آیا۔ حضرت عبد القادر جیلانی نے اس کو اٹھایا اور اس کو نچوڑا تو اس میں سے خون ٹپکنے لگا، تو آپ غصے میں آئے، جلال میں آ گئے،
اور فرمایا تمہیں خدا کا خوف نہیں کہ تم یہ غریبوں کا خون چوس کر تم میرے پاس تحفے کے طور پر لے کے آئے ہو؟ تو جن لوگوں کا ہم حق کھاتے ہیں دنیا میں، گویا یہ ان غریبوں مسکینوں کا ہم خون چوس رہے ہوتے ہیں، اور اس کا حساب جو ہے اللہ تعالیٰ لے گا۔ حضور نے فرمایا جو رزق حلال کماتے ہیں کھاتے ہیں ان کا چہرہ قیامت کے روز جو ہے 14ویں کے چاند کی طرح ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کر خوشی کا اظہار فرمائے گا۔ اور جو رزق حلال سے پیسہ کرتے ہیں، بینک بیلنس بناتے ہیں، یا جو رزق حلال سے جو فخر و تکبر ہے، یا جو ہے لوگوں کو اپنی ترجیح بنانے کے لیے حد سے زیادہ جو ہے جائز ناجائز کمانے میں لگے ہوئے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ناراضگی کا اظہار فرمائے گا۔ باقی رزق حلال حرام کے بہت سارے ذریعے ہیں جن سے بچنا چاہیے۔ کچھ تو رزق حرام وہ ہیں جن کا اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وہ چیزیں جو حرام ہیں، جیسے دم حرام ہے، خون حرام ہے، شراب حرام ہے، اور خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ جو چیزیں بتوں کے لیے قربان کی جائیں وہ بھی حرام ہیں۔ اور باقی جو ہیں رشوت لینا اور دینا، حضور نے فرمایا یہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو رشوت سے جو آمدنی ہوتی ہے وہ رزق حرام ہے، اور جو ہم بچوں کو کھلاتے ہیں وہ گویا ان کے پیٹ میں ہم رزق حرام ڈال رہے ہیں۔ جوا جو ہے وہ بھی رزق حرام میں ہے۔ سود لوگ کھاتے ہیں، اور قرآن شریف میں کہ جو سود لیتے ہیں وہ گویا اللہ سے جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ تو سود بھی رزق حرام کا ذریعہ ہے۔ جھوٹ کی آمدنی، یعنی جھوٹ بول کر کسی کو کوئی چیز بیچنا، یہ بھی رزق حرام میں آتا ہے۔ دوسرے کا حق، دوسرے کا رائٹ، دوسرے کا لقمہ زبردستی کھا لینا، یہ بھی رزق حرام میں آتا ہے۔ جھوٹی گواہی دی، اس کے بدلے میں کچھ پیسے ملے، یہ بھی رزق حرام ہے۔ کسی پر الزام یا تہمت لگائی، بدلے میں کچھ ملا، یہ بھی رزق حرام ہے۔ اور فحاشی یا نشے آور چیزیں بیچنے کے بعد جو رزق حاصل ہوتا ہے وہ بھی رزق حرام میں شامل ہوتا ہے۔ یتیم کا مال کسی نے کھایا ہے، وہ بھی رزق حرام ہے۔ کسی کا حق تھا اور آپ نے اس کو ٹیک اوور کر کے اس کا حق جو ہے کھا کر آپ خود اس منزل پہ پہنچے ہو، تو اس سے جو بھی آمدنی ہو رہی ہے وہ بھی رزق حرام میں شامل ہے۔ لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، چیزیں جو ہیں جب سستی ہیں ان کو خریدا، جمع کر کے رکھ دیا، اور جب مہنگی ہوئی تو باہر نکالا، جس سے غریبوں کا استحصال ہوتا ہے، یہ بھی رزق حرام میں شامل ہوتا ہے۔ اور کسی مزدور کی مزدوری کھا جانا، کسی حقدار کا حق کھا جانا، یہ ساری چیزیں رزق حرام میں شامل ہیں جن سے بچنا چاہیے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے کہ جو شخص حرام مال کھائے اور اس میں سے کچھ صدقہ کرے تو اس کا صدقہ قبول نہیں ہوگا، خیر خیرات کرے تو وہ خیر خیرات قبول نہیں ہوگی، اور مرنے کے بعد جو آدمی اپنے پیچھے وہ حرام کا مال چھوڑ کر گیا ہے وہ مال اسے جہنم میں لے جائے گا، اور اس کی جو اولاد ہے اس کو فتنے میں داخل کرے گا۔ اور ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا جو شخص حلال کھائے اور سنت کے موافق عمل کرے اور لوگ اس کے شر اور شرارتوں سے محفوظ ہیں تو آپ نے فرمایا ایسا شخص جو ہے جنت میں داخل ہوگا۔ رزق حلال کمانے والا اللہ کا محبوب اور مقبول بندہ ہوتا ہے، اور عبادت میں اطمینان اور دعاؤں کی قبولیت کا شرف اسے حاصل ہوتا ہے۔ رزق حلال سے خیر کے امور جو ہیں صادر ہوتے ہیں۔ رزق حلال سے عمر میں، وقت میں، گھر میں، اولاد میں برکت حاصل ہوتی ہے، بھلائیاں پھیلتی ہیں، نیکیوں کی اشاعت ہوتی ہے، برائیوں کی مذمت ہوتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف رزق حرام کمانے سے ناجائز آمدنی آتی ہے، اور حقیقت میں یہ رزق حرام جو ہے دنیا اور آخرت کی تباہی ہے۔ رزق حرام کمانے والا بارگاہ عزتی میں مردود ہوتا ہے، اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے، عبادت اور دعا ضائع ہو جاتی ہے، اور حرام مال سے جو بھی وہ صدقہ اور خیرات کرے گا وہ قبول نہیں ہوتا، اس کی دینی غیرت اور حمیت ختم ہو جاتی ہے۔ رزق حرام سے انسان سے بہادری، شجاعت، یہ چیزیں اور ایمانی جو نور ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور رزق حرام کمانے والا معاشرے کے لیے ایک موذی اور ناسور بن جاتا ہے، اور رزق حرام سے اس کی اپنی اولاد جو ہے وہ بگڑ جاتی ہے۔ تو لہٰذا رزق حلال کمانا چاہیے، وہ ذرائع جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں جن سے رزق حلال جو ہے حاصل ہوتا ہے وہ اختیار کرنے چاہیے، اور رزق حرام سے بچنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ توکل اور رزق جو ہے
اس کا کوئی آپس میں تعلق ہے یا نہیں ہے، یعنی کچھ لوگ کماتے نہیں ہیں، توکل کر کے بیٹھے ہیں، تو یہ چیز غلط ہے۔ رزق کمانے کا تعلق انسان کے بدن سے ہے، اور توکل کا جو تعلق ہے وہ انسان کے جو ہے قلب سے ہے۔ آپ زراعت کریں، آپ جو ہیں صنعت کریں، آپ جو ہیں مال مویشی پالیں، اس سے رزق حلال کا حاصل کریں، یا کوئی بھی محنت مزدوری کا جو بھی کام ہے، جو بھی آپ جاب کرتے ہیں اس میں بھی آپ پورے وقت پر جائیں، وقت پر آئیں، اور جو آپ کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے، اس کو پورا کرتے ہیں، اور بدلے میں آپ کو جو حکومت یا گورنمنٹ آپ کو جو کچھ دیتی ہے وہ آپ کا رائٹ ہے، وہ آپ کے لیے رزق حلال ہے۔ لیکن اگر اس میں آپ کوئی چیز بڑھا کر لیتے ہیں جو آپ کا رائٹ نہیں تھا، حق نہیں تھا، بلکہ آپ نے کسی ناجائز طریقے سے وہ چیز اپنے لیے حاصل کی ہے، تو وہ رزق حرام میں وہ چیز شامل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ توکل اور کسب رزق کے حلال حوالے سے ہمارے سندھ کے ایک بزرگ ہیں مخدوم عبد الواحد سیوستانی، اس کا ایک رسالہ ہے حسن الفہم و تعقل فی الکسب و توکل۔ وہ اس میں زبردست مخدوم عبد الواحد سیوستانی نے رزق حلال کمانے سے کیا مراد ہے، توکل سے کیا مراد ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو لوگ وعدے بیٹھے ہیں یا عبادتیں کر رہے ہیں لیکن رزق حلال نہیں کماتے، بلکہ دوسرے لوگوں میں نظریں گاڑے ہوئے ہیں کہ وہ ہمیں کھلائیں گے اور ہم تو اللہ کی راہ میں عبادت کریں، تو یہ چیز ناجائز ہے۔ رزق حلال کمانا اللہ کے نبیوں کی سنت ہے، اور صحابہ کی سنت ہے، اولیاء اللہ کی سنت ہے، اور جتنے بھی ہمارے علماء اور بزرگان تھے وہ اپنے ہاتھ کی کمائی کرتے تھے، عبادت بھی کرتے، رزق حلال کماتے، تصنیف اور تالیف کا بھی کام کرتے، اور دنیا کے مسائل کو منہ دیتے تھے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اسلام میں کسب رزق حلال کمانے کی کیا فضیلت ہے، اور رزق حرام کی کیا کیا مذمت اور جو آفات جو ہے بتائی گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں رزق حلال کمانے اور رزق حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔